میں نے हुक को जोर से घुमाते हुए रस्सा फेंका तो वो दीवार की दूसरी जानिब अटक गया। मैंने रस्से को खींचा और फिर मजबूत पाकर रीतू की तरफ देखा। उसने खुद रस्से को आजमाया और फिर दोनों हाथों से पकड़कर लटक गई। उसने अपने पांव रस्से के गिर्द जोड़े और फिर लम्हों में ऊपर चढ़ती चली गई। वो दीवार पर पहुंच गई थी। कांच उसके पांव जख्मी कर सकते थे। उसने दीवार पर चढ़ने से पहले लोहे की एक छोटी सी सलाख से कांच को तोड़ा और फिर पांव रखने की जगह बना ली। इस दौरान वो लाशऊरी तौर पर अंदर का जायजा लेती रही। अंदर बिल्कुल पुरसकून माहौल पाकर उसने मुझे आने का इशारा किया। मैंने बैग लिया और रस्से की मदद से ऊपर उठ गया। जैसे ही मैं दीवार के ऊपर पहुंचा, वो मेरे लिए कांच तोड़कर जगह बना चुकी थी। मैंने अंदर का जायजा लिया। वहां हर जानिब सुकून था। कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था। रीतू ने रस्सा अंदर की जानिब लटकाया और फिर उतरती चली गई। जैसे ही वो जमीन पर उतरी, मैं भी उसके पीछे नीचे उतर आया। हमारे दाएं जानिब एक छोटा सा मंदिर था। एक बड़े से सरसब्ज कता के ऐन दरमियान में सफेद चबूतरा बना हुआ था, जिसके चारों तरफ सीढ़ियां थी। बिल्कुल दरमियान में 4 सतूनों पर एक सफेद मेहराब बनी हुई थी। उसके बिल्कुल नीचे काली का मुजस्मा रखा हुआ था। वहां एक बल्ब रोशन था जिसमें काली की मूर्ति साफ दिखाई दे रही थी। काले पत्थर से तराशी हुई मूर्ति की बाहर निकली हुई जबान सुर्ख थी। उस बदहैयत मूर्ति को पूरी तरह खौफनाक बनाया गया था। मैं चारों तरफ देखने लगा, तभी रीतू ने हौले से कहा, बड़ी भी इस तरफ से आती है। उसके साथ थोड़े से मुलाजिम भी होते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, मैंने कहा और अपने इर्द गिर्द देखा। हमारे इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे। मैंने एक दरख्त का इंतखाब किया और उस पर चढ़ता चला गया। रीतू भी मेरे पीछे ही आ गई। हम थोड़े थोड़े फासले पर मोटी शाखों पर बैठ गए थे। अब हमें सिर्फ बड़ी बी का इंतजार था कि वो कब वारिद होती है। मैंने एक पिस्टल पर साइलेंसर लगाया और जेब से तैमूर का दिया हुआ फ़ोन निकालकर उसे मैसेज कर दिया। तैमूर और उसके साथी गोपाल दास को अगवा करने का प्लान कर चुके थे। इस वक्त वो सब महादेवों वाली मंदिर के पास पहुंच चुके थे। मैं रात के पिछले पहर ही उन्हें बता चुका था कि अगर वो गोपाल दास को अगवा करने में कामयाब हो जाते हैं तो रानी भागवती की पुरानी फैक्ट्री में उसे ले जाएं। वो रात वहां होने वाली कार्रवाई से पूरी तरह बाखबर हो गए थे। वो थोड़ी देर पहले वहां का एक चक्कर लगाकर जा चुके थे। वो जगह उन्हें काफ़ी बेहतर लगी थी। तैमूर की सबसे बड़ी खामी यही थी कि वो देवगढ़ में अभी तक कोई सेफ हाउस नहीं बना पाया था। इस कमी को मैंने पूरा कर दिया। उसने अगर गोपाल दास को वहां रखना था तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक, फिर उसके बाद उन्होंने वहां से निकल जाना था। मैं तैमूर से चैट में मसरूफ़ था कि रीतू की सरसराती हुई आवाज़ आई, वो देखो। मैंने सामने देखा, 2 मुलाजमाएं वहां पर आ चुकी थीं। उनके हाथों में झाड़ू थे। एक ने जल्दी से पाइप को सीधा करना शुरू किया और दूसरी झाड़ू फेरने लगी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में सारे मंदिर को धो डाला था। उसमें अगरबत्तियां लगा दी गई थी। एक बड़े से शॉपर बैग में पीले फूलों की माला काली के मुजस्मे की गर्दन में डाल दिया गया था। वो अपने काम में माहिर थीं या उनका ये मामूल था। वो अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। मुझे यकीन हो गया कि बड़ी भी यहाँ ज़रूर आएगी। सूरज की किरणें फूटने को थीं। नीलगू माहौल ख़त्म हो गया था। ऐसे में एक सफ़ेद मारवती नमूदार हुई। वो बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर रुकी। उसमें से पहले एक लड़की निकली जिसने स्याह रंग की साड़ी पहन रखी थी। अगली जानिब से एक नौजवान सा ड्राइवर निकला। उसके बाद पिछली नशिस्त से भी एक लड़की निकली। उसने भी स्याह रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसके बाद बड़ी बी निकली। यही है प्रताप सिंह की माँ। रीतू ने सरगोशी की। उसने नारंगी रंग की पीले बॉर्डर वाली बेशकीमत साड़ी पहन रखी थी। उसने कुछ जेवर भी पहना हुआ था। बड़ी बी ने मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेका, फिर सीधी खड़ी होकर पूजा की थाली ली। लड़की ने पूजा की थाली में रखा हुआ दिया माचिस की तीली से रोशन किया तो बड़ी बी धीमे कदमों से काली की मूर्ति के सामने जा खड़ी हुई। वो थाली को घुमाते हुए जो भी भजन कह रही थी वो हम तक नहीं पहुंच रहे थे। मैं गौर से माहौल को देख रहा था। वो ड्राइवर एक जानिब खड़ा था। उसने सफारी सूट पहना हुआ था। मुझे उसके अंदाज से यूं लगा जैसे वो फक्त ड्राइवर नहीं बल्कि कोई तरबियत याफ्ता शख्स था। मेरी रगों में खून बड़ी तेजी से गर्दिश करने लगा था। मैंने हौले से पूछा, रीतू तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूं, उसने कहा। चलो, मैंने कहा और हम पूरी एहतियात से नीचे उतरने लगे। मैं पहले उतर आया था। रीतू के पांव मेरे कांधों पर थे। अगले लम्हे वो फिसल कर मेरी पुश्त से लग गई थी। हम दोनों दरख्त की ओट में थे। मैंने सामने खड़े हुए ड्राइवर को देखा और फिर निशाना बांध कर फायर कर दिया। अगरचे मुझे अपने निशाने पर पूरा यकीन था, लेकिन मैंने मजीद 2 फायर कर दिए। वो ड्राइवर अपना सीना पकड़कर वहीं ढेर हो गया। उसके मुंह से ऊंची कराह निकली थी जिसे सुनकर बड़ी बी समेत उन दोनों लड़कियों ने घूम कर देखा था। यही वो लम्हा था जब उनकी आंखों में हैरत जम कर रह गई।
میں نے ان لڑکیوں پر فائر کر دیا۔ ایک کے سر پر فائر لگا تھا، وہ گھومتی ہوئی کالی کے چرنوں میں جا گری، دوسری سینہ تھام کر فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے 3 لاشیں دیکھ کر بڑی بی نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ اسی لمحے ریتو کسی سپرنگ کی مانند اچھلتی ہوئی بڑی بی کے پاس جا پہنچی۔ میں تیزی سے کار کی جانب لپکا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی بی صورتحال دیکھ کر چکرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے تھالی چھوٹ کر گر گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ ریتو نے وقت ضائع نہیں کیا، اس نے بڑی بی کو اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی ماروتی کی پچھلی نشست پر آن بیٹھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی میں نے گیئر لگا دیا۔ ہم حویلی کے دائیں جانب سے نکلے تھے۔ تقریباً 3 میٹر چلنے کے بعد ایک جانب پورچ تھا، لیکن سامنے ایک بڑا سا فوارہ بنا ہوا تھا۔ میں اس گول چکر کی جانب چل دیا۔ وہاں سے سیدھی سڑک گیٹ تک جا رہی تھی۔ میں نے دور سے دیکھا گیٹ پر 2 سیکیورٹی والے کھڑے تھے۔ وہ ماروتی کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید وہ بڑی بی کی گاڑی پہچان رہے تھے یا جو بھی تھا۔ میں نے چند میٹر کے فاصلے پر زور سے بریک لگائے تو ریتو نے سر باہر نکال کر کہا، جلدی کھولو گیٹ، ہسپتال جانا ہے۔ ایک سیکیورٹی والا ہماری جانب بڑھا۔ اس نے اندر نگاہ ڈالی تو بڑی بی کو پچھلی نشست پر لیٹے ہوئے پایا۔ اس نے اشارے سے گیٹ کھولنے کو کہا اور خود بھاگ کر گیٹ پر گیا۔ گیٹ کھل چکا تھا۔ میں نے تیزی سے ماروتی کو حویلی سے باہر نکال لیا اور پھر پوری رفتار سے چل پڑا۔ صبح کے وقت سڑکیں خالی تھیں۔ ریتو مجھے بتانے لگی کہ ہماری 4 وہیل کہاں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں گھوم کر حویلی کی پچھلی جانب آنا تھا۔ قریباً 10 منٹ بعد ہم 4 وہیل تک جا پہنچے۔ ریتو نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ سیدھی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس دوران میں نے بڑی بی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور پچھلی نشست پر ڈال دیا۔ وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک بار مجھے یوں لگا جیسے وہ کہیں پرواز ہی نہ کر گئی ہو۔ ریتو نے جس حد تک ہو سکا رفتار بڑھا دی۔ بڑی بی کا ہچکولے کھاتا ہوا سر میری ران پر تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا تو میں نے ریتو سے کہا، رانی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر کے آ رہے ہیں؟ ہاں، اسے اچانک پتہ چلے گا تو وہ… اس نے کہنا چاہا، لیکن میں بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، اسے فون کر کے بتاؤ تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ لو، تم بتا دو، نمبر پر رانی لکھا ہے۔ اس نے جیب سے فون نکال کر مجھے تھماتے ہوئے کہا۔ میں نے نمبر پش کیا تو چند لمحوں میں کال ریسیو کر لی گئی۔ بولو، رانی کی خمار آلود آواز ابھری۔ میں بات کر رہا ہوں، رانا ویر سنگھ۔ میں نے کہا تو وہ تشویش سے لہجے میں بولی، ریتو کہاں ہے؟ پریشان نہ ہو، وہ میرے ساتھ ہے، میری بات سنیں۔ میں نے کافی حد تک سخت لہجے میں کہا۔ ہاں بولو، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میں اس وقت پتہ ہے کسے اغوا کر کے لا رہا ہوں؟ میں نے سکون سے کہا تو وہ انتہائی تجسس سے بولی، کسے لا رہے ہو؟ پرتاپ سنگھ کی ماں کو۔ میں نے اسی سکون سے کہا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او یہ کیا غضب کر دیا؟ میں نے کہا تھا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ بولو، لاؤں بنگلے پر یا واپس لے جاؤں؟ جلدی بولو، میں نے کہا، اور بے ساختہ میں آپ سے تم پر اتر آیا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی یا شاید اسے احساس نہیں ہوا، وہ تیزی سے بولی، نہیں نہیں، لے آؤ، لیکن انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ نہیں ہوگی، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ 4 وہیل رانی بھاگوتی کے بنگلے کے آہنی گیٹ کے سامنے آ رکی تھی۔ سیکیورٹی والے اس 4 وہیل کو پہچانتے تھے۔ گیٹ کھل گیا اور ریتو 4 وہیل لیے اندر جا پہنچی۔ سامنے پورچ تھا، 4 وہیل وہاں جا رکی۔ میں نے دیکھا رانی بھاگوتی پہلے ہی سے اندر کی طرف کھڑی منتظر تھی۔ ریتو، یہ پانی کی بوتل دینا، میں نے کہا تو ریتو نے جلدی سے پانی کی بوتل اٹھائی، اسے کھولا اور پانی کے چھینٹے بڑی بی کے منہ پر مارے۔ وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ اس نے باہر کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہ ریتو پر پڑی۔ تب ریتو نے پچکارتے ہوئے کہا، آئیں نیچے اتریں، ڈریں مت، اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ بڑی بی نے پوچھا۔ آپ آئیں تو صحیح۔ اس نے بڑی بی کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے بھی اسے اٹھایا تو وہ اٹھ گئی۔ ریتو جلدی سے نیچے اتری۔ اس نے گیٹ کھولا تو بڑی بی باہر آ گئی۔ میں اسے سہارا دے کر اندر کی جانب بڑھا۔ وہ چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی تو اس کے سامنے رانی بھاگوتی کھڑی۔ اسے دیکھ کر بڑی بی کے منہ سے حیرت بھرے انداز میں بے ساختہ نکلا، بہو تم؟ ہاں ماتا جی، میں۔ آئے۔ یہ کہتے ہوئے رانی نے بڑی بی کو خود پکڑ لیا تو مجھے بہت ساری کہانی کی سمجھ آ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک تشویش بھرا خوف میرے اندر در آیا کہ جو میں نے سوچا ہے کہیں رانی کی وجہ سے وہ درہم برہم نہ ہو جائے۔ ریتو اور رانی اس بڑی بی کو اوپری منزل کے ایک کمرے میں لے گئیں۔ بڑی بی کی حیرت ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی، اس نے اسی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، بہو مجھے یوں کیوں لایا گیا ہے؟ رانی بھاگوتی نے ایک بار میری طرف دیکھا، شاید اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے تیزی سے کہا، اس لیے کہ تمہاری بہو کچھ دن تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہے۔ میں جانتی ہوں اس خدمت کو،
میرے پرتاپ کو پتہ چل گیا نا تو سب ختم ہو جائے گا۔ میں تم سب کا قصور معاف کر سکتی ہوں اگر تم مجھے ویسے ہی واپس چھوڑ کر آؤ۔ بڑی بھی ابھی آپ آرام کرو، میں تمہارا بیٹا بھی یہیں لا رہا ہوں، پھر دیکھنا کون کسے ختم کرتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو بڑی بی کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگی تھی۔ میں نے رانی بھاگوتی کی طرف دیکھا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ بھی میرے پیچھے لپکی۔ وہ بالکل میرے سامنے تن کر کھڑی تھی۔ تب میں نے کہا، یہ تمہارا امتحان ہے رانی جی، چاہے کچھ ہو جائے اسے چھپا کر رکھنا، باقی میں دیکھ لیتا ہوں۔ تم نے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ویر سنگھ، اس نے اعتماد سے کہا۔ میں جا رہا ہوں، میری اگلی چال کا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر میں نیچے کی طرف چل دیا۔ میں نے ابھی سیڑھیاں طے کی تھیں کہ ریتو بھی بھاگتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ اس نے پھولے ہوئے سانس میں پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ یہ مت پوچھو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا۔ وہ کیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ یہ رانی بھاگوتی کسی بھی وقت تمہاری قربانی کر سکتی ہے، کیونکہ معاملہ اب بہو ساس میں آ گیا ہے۔ کاش تم مجھے پہلے بتا دیتی۔ میں جانتی ہوں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں سنبھال لوں گی، اس نے کہا تو میں نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں دکھ کی کیفیت پھیل گئی تھی۔ پھر میں مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ پورچ میں کھڑی 4 وہیل کو سٹارٹ کیا اور نکلتا چلا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شہر میں دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ تیمور نے گوپال داس کو اغوا کر لیا تھا۔ اس وقت وہ تیزی سے پرانی فیکٹری کی جانب بڑھ رہے تھے۔ مجھے اس نے تفصیل نہیں بتائی تھی، محض ایک چھوٹا سا میسج کیا تھا۔ مجھے راستوں کی پوری طرح شناسائی نہیں تھی، پھر بھی میں 4 وہیل بھگائے ہوئے جا رہا تھا۔ میں جلد از جلد ان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ شاید گوپال داس کا اغوا اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا جتنا بڑی بی کو اغوا کرنا پرتاپ سنگھ کے لیے اہم تھا۔ میں جانتا تھا کہ بڑی بی کو اغوا کرنے کے بعد میں نے پرتاپ سنگھ کے دل پر ہی نہیں، عقل پر بھی ہاتھ ڈال دیا تھا۔ میں شاید ایسا نہ کرتا، لیکن اس نے میری ماں جیسی فائزہ ملک کو جس طرح رکھا ہوا تھا، وہ منظر میری نگاہوں سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ میرے بھی دل پر اسی طرح ہاتھ پڑا تھا۔ میں بھی عقل کھو بیٹھا تھا۔ میں چاہتا تو پورے شہر میں آگ لگا دیتا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کامران ملک اور ڈاکٹر فائزہ ملک کو بازیاب کروانا تھا۔ اگر گوپال داس سے معلومات مل گئیں تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں مجھے بڑی بی کا کارڈ استعمال کرنا تھا۔ اب یہ رانی بھاگوتی پر تھا کہ وہ کس قدر مضبوط رہتی ہے۔ میں پرانی فیکٹری کے پاس پہنچ چکا تھا۔ زنگ آلود گیٹ بند تھا۔ میں نے تیمور کو کال کی، کہاں پر ہو؟ میں شاید راستہ بھول گیا ہوں، ابھی تک میں فیکٹری نہیں پہنچ پایا، اس نے پریشان لہجے میں کہا تو ایک لہر میرے اندر سرایت کر گئی۔ یہ تو بہت غلط ہو گیا تھا۔ مجھے بھی پوری طرح شہر کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں نے اپنے دماغ کو قابو میں رکھا اور سکون سے کہا، تمہارے پاس اس فیکٹری کی لوکیشن تو ہے نا؟ ہاں ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ دیکھو میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں، میں تمہیں دوبارہ لوکیشن بھیج رہا ہوں، تم اسے فالو کرتے ہوئے آ جاؤ، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ فوراً بھیجو، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے تیزی سے لوکیشن اسے بھیج دی۔ اب میرے پاس سوائے انتظار کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں 4 وہیل سے نیچے اترا، گیٹ تک گیا اور اسے کھول دیا۔ میں واپس 4 وہیل میں بیٹھا اور اندر پورچ تک چلا گیا۔ میں نے 4 وہیل ایک سائڈ پر کھڑی کی اور دفاتر والی عمارت کی طرف چلا گیا۔ وہاں دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ جس کمرے میں سامان پڑا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر تک کھڑا اپنی سانسیں بحال کرتا رہا، پھر تیمور کو فون کرنے کے لیے اپنا سیل فون نکالا۔ اس سے پہلے کہ میں کال کرتا، ریتو کے دیے ہوئے سیل فون پر کال آنے لگی۔ میں نے اسے جیب سے نکالا تو ایک اجنبی نمبر سکرین پر جگمگانے لگا۔ وہ نمبر پہلی بار فون پر آیا تھا۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز ابھری، پرتاپ سنگھ بات کر رہا ہوں۔ کون پرتاپ سنگھ؟ میں نے جان بوجھ کر کہا۔ یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا کہ تم میرا تعارف نہ ہی لو، مگر میں تم تک پہنچ گیا ہوں، اس نے لفظ چبا چبا کر کہا۔ پہنچ ہی گئے ہو تو آؤ مل لیتے ہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ذرا سا صبر کرو، یہ کہتے ہی فون بند کر دیا گیا۔ میں نے فون سکرین پر دیکھا اور جیب میں ڈال لیا۔ نہ جانے مجھے یہ کیوں لگا کہ میں پرتاپ سنگھ کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، کسی بھی وقت میرا اور اس کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ اگرچہ یہ اتنی حیرت انگیز بات نہیں تھی کہ اس نے میرا فون نمبر کہاں سے لے لیا تھا، لیکن سوچنے والی ضرور تھی۔ کیا وہ ریتو تک پہنچ گیا تھا؟ کیونکہ اب تک میں نے جو چند کالیں کی تھیں وہ ریتو کے فون پر ہی کی تھیں۔
ان میں سے ایک دو چاچا عبد المجید کو بھی کی تھیں۔ میں اس بارے میں بے فکر تھا۔ وہ ایسے نمبر تھے جو کسی نیٹ ورک میں نہیں آتے تھے۔ ریتو کے کال ریکارڈ سے میرا نمبر لینا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ان کی اتنی رسائی تو تھی کہ وہ یہ کال ریکارڈ لے سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس فون ہی کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے یہی اندازہ کر لینا کافی تھا کہ میری لوکیشن کہاں کی ہے اور کس ٹاور کی رینج میں ہوں۔ میں فون بند بھی کر لیتا تو پرتاپ سنگھ فوراً پرانی فیکٹری تک پہنچ جاتا۔ ابھی رات ہی تو وہاں سے بندے صاف کیے تھے، یہ ٹھکانہ مشکوک ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر بعد تیمور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچنے والا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی پرتاپ سنگھ کی نگاہوں میں آ جائے۔ یہی سوچتے ہوئے میں دفاتر والی عمارت سے باہر آ گیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تیمور کو فون کر کے صورتحال معلوم کروں کہ گیٹ پر حرکت ہوئی۔ ایک شخص نے گیٹ کھولا اور پھر ایک 4 وہیل اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ چند منٹ میں وہ تیزی سے میرے قریب آ کر رک گئی۔ 4 وہیل میں تیمور سمیت محض 4 لوگ تھے۔ 5واں شخص سیٹوں کے درمیان میں دبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا وہی گوپال داس ہے۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں نے اسے اتارا اور اندر لے گئے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا تم فوراً گاڑی واپس لے جاؤ۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، ایک بہت ضروری کام ہے، میں نے کہا۔ جی ٹھیک ہے بولیں، اس نے کہا تو میں نے اس کی طرف سیل فون بڑھاتے ہوئے کہا یہ بند نہیں کرنا بلکہ راہ جاتی ہوئی کسی گاڑی یا ٹرک میں پھینک دینا، یہ فون جتنا دور ہو سکتا ہے ہو جائے۔ جی میں سمجھ گیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے تیزی سے کہا۔ بس تو پھر تیزی سے نکل جاؤ، میں نے کہا تو اس نے فون لے کر ڈیش بورڈ پر رکھا اور 4 وہیل لے کر نکلتا چلا گیا۔ میں دفاتر کی عمارت میں آ کر اسی کمرے میں گیا جہاں سامان رکھا ہوا تھا۔ گوپال داس فرش پر پڑا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی ابھی تک تھی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس نے دھوتی کے ساتھ سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال درمیان میں سے اڑے ہوئے تھے، اس کے سفید بال جھالر کی طرح تھے، تاہم اس کی صحت قابل رشک تھی۔ 2 لوگ اس کے پاس کھڑے تھے جبکہ تیمور مضطرب سا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھا لیکن اس نے منع کر دیا۔ تب میں گوپال داس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے بدن میں ذرا سی لرزش ہوئی، پھر وہ نارمل ہو گیا۔ تبھی میں نے پوچھا گوپال داس جی، یہی نام ہے نا تمہارا؟ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو میں نے بھی وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا دیکھو بڑے میاں، میں نہیں چاہتا کہ تم پر تشدد کروں۔ تم جانتے ہو کہ یہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کوئی جھوٹ بولے۔ میرے چند سوالوں کے جواب دے دو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ پرتاپ سنگھ کے ساتھ تمہارا تعلق کس حد تک ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے فوراً کہا ہم مل کر بزنس کرتے ہیں، وہ میرا بزنس پارٹنر ہے۔ بزنس یا دھندا؟ میں نے پوچھا۔ تم جو بھی سمجھ لو، اس نے کہا۔ مطلب تم سیدھے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہو؟ میں نے دبے دبے غصے میں کہا اور ساتھ اس کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ اس کے بدن میں ایک لمحہ کو تشنج کی سی کیفیت آئی۔ تبھی اس نے کہا میں سیدھی بات ہی کروں گا، تم پوچھو پرتاپ سنگھ کا کون کون سا دھندا دیکھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہر طرح کا، اس نے مختصراً کہا۔ وہ بہت شاطر لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے اگلوانا چاہتا تھا کہ دراصل میں اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے مر جانے سے پرتاپ سنگھ کے دھندے کو فرق نہیں پڑنے والا، تمہاری جگہ لینے کے لیے بتیرے تیار بیٹھے ہوں گے۔ مجھے بھی تمہیں مارنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ یہ بتاؤ کون سے بڑے دھندے کو دیکھتے ہو؟ سچ پوچھو تو میں اب صرف مشورہ ہی دیتا ہوں، سارا کام تو عام لوگ کرتے ہیں۔ تم بولو تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے پھر وہی گول مول بات کی۔ وہ میری نفسیات سے کھیل رہا تھا یا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گوپال داس جی یہ بتاؤ رانی بھاگوتی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیوں دشمنی ہے اس کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ کوئی وقت تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ بھاگوتی کا باپ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہو، لیکن وہ خود چاہتی تھی۔ دونوں نے خفیہ شادی کر لی۔ کچھ ہی دن کے بعد بھاگوتی کا باپ قتل ہو گیا۔ بھاگوتی کو یہ باور کروا دیا گیا کہ اس کے باپ کو پرتاپ سنگھ نے قتل کروا دیا ہے اور یہ شادی اس کی دولت کے لیے کی گئی ہے۔ اسی بات سے وہ متنفر ہو گئی۔ تب سے دونوں کے درمیان دشمنی چل رہی ہے۔ اس کا چہرہ کیوں بگاڑا گیا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بہرحال پرتاپ سنگھ کی زیادتی تھی، لیکن یہ ان دونوں کا معاملہ تھا، کوئی اس میں کیا کر سکتا تھا؟ اس نے پرسکون انداز میں بتایا۔ کیا یہ سچ ہے کہ بھاگوتی کے باپ کو پرتاپ سنگھ ہی نے قتل کروایا تھا؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس بارے کچھ نہیں جانتا، اس نے تیزی سے کہا۔ یہاں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کہا نا اس نے کہنا چاہا تو میں نے ٹوکتے ہوئے تیزی سے کہا۔ یہ بھی کہو گے کہ پرتاپ سنگھ نے بھاگوتی کے باپ کو اپنے ذاتی قید خانے میں نہیں رکھا جس کے تم نگران ہو؟ اس وقت قید خانہ تھا ہی نہیں جب وہ قتل ہوا تھا۔
گوپال داس وہ بات کہہ گیا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میرے بدن میں خون کی روانی تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور سکون سے کہا، تو گوپال داس جی، تمہارے اس قید خانے میں ہمارے 2 آدمی قید ہیں، ہمیں وہ چاہیے، اس کے بعد ہماری دشمنی ختم سمجھو۔ میں نے کہا تو اس نے پوچھا، کون سے 2 آدمی؟ میں ابھی ان کے بارے میں بتا کر ان کے نام ظاہر نہیں کروں گا، تو مجھے یہ بتاؤ وہ بندے کس طرح مجھے دو گے؟ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، تم کس طرح لینا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا، یہ تو تم نے ہی بتانا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر مجھے وہاں تک لے جاؤ اور اپنے بندے لے لو۔ اس نے بڑے آرام سے کہا، کہاں ہے تمہارا قید خانہ؟ بولو۔ میں نے پوچھا، تم وہاں تک نہیں پہنچ پاؤ گے، اگر پہنچ بھی گئے تو قید خانے کے اندر گھسنا تو درکار، اس کی 4 دیواری کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔